औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने 6 रोज़े जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाए खुशनुदी के साथ। और यकीनी तौर पे अब चूँकि हम 7वीं सहरी की तैयारियों में मसरूफ़ व मशगूल अमल हैं और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर में ट्रैफिक जो है उसमें थोड़ी सी शिद्दत भी आती जा रही है। उसकी वजूहात ये हैं जूँ जूँ रमज़ान मुबारक आगे की जानिब गामज़न होता चला जाता है वैसे वैसे जो अवामुल नास है उनमें जो है वो थोड़ा सा शॉपिंग का और दीगर मामलात का जो सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अशिया खुर्दनोश की जो परचेजिंग है उसकी जो ख़रीदारी है उसके मामलात को भी हमने इख्तियार करना होता है और राशन पहले से लेकर के डाल दिया जाता है। चूँकि जैसे जैसे रमज़ान के एंडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे महंगाई भी मज़ीद जो है बढ़ती चली जाती है और आखिर में जाकर तो महंगाई उरूज पर पहुँच जाती है। बहरकैफ अपनी बज़्म रमज़ान सहरी नशियात का हम बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक और स्पेशली सैयद मोहम्मद अनील भाई के आज माशाल्लाह से साहबजादे की जो है वो यौम पैदाइश भी है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ सलमान कॉस्मेटिक्स का भी इश्तराक भरपूर तरीके से शामिल रहता है। और आज नाज़रीन कराम हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है और रमज़ान का ये जो ख़ास दिन है ये है यौम विसाल बीबी फ़ातिमा बिनते असद का, बीबी फ़ातिमा बिनते असद का यौम विसाल है। और यकीनन तमाम तर मुसलमानों के जो दिल हैं वो गमगार हैं और गम से जो है वो अपनी जगह पर एक कैफ़ियत जो है उन पर जारी व सारी है, क्योंकि ये जो कैफ़ियत होती है इस हवाले से मेरा ख़्याल है हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट हैं वो इस पर ज़्यादा मस्बत जो है वो गुफ्तगू इख्तियार कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से आपको का तारुफ़ करवाना। हमारे दरमियान आज एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर और बेशतर जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और ख़ासी कदर की निगाह से आप इनकी जो इल्मी मालूमाती गुफ्तगू होती है उससे ख़ासे फैज़याब होते हैं। कल मैंने इन्हें दावत दी और आज इन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे कबूल किया, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा है कि उसकी निस्बत से मैं समझता हूँ इनकी शमूलियत से मेरे पैनल को मज़ीद जो है वो ताकत जो है वो उसका हसूल हुआ है। तो मैं चाहूँगा आपका तारुफ़ करवाना सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आपका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस वो ट्रांसमिशंस इतनी है कि नींद नहीं पूरी हो रही। यकीनी तौर पे ऐसा तो है और बिल्कुल 11th आवर में सारी हम चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं, सारे मामलात हो रहे होते हैं। नाज़रीन यकीन जानिए बाखुदा के बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात हुई हुई हैं और उसी में रहते हुए हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेहतर से बेहतर जो है वो रमज़ान की नशियात जो है नशर करने में कामयाब हो सकें। मेट्रो वन का ये खासा रहा है और हमारी बज़्म रमज़ान का भी ये एक सिलसिला रहता है। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर हमारे साथ दीगर जो मेहमान गिरामी हैं उनसे भी आपका तारुफ़ करवाऊँ। अगली नशिस्त पे इन्हीं के साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे साथ बज़्म रमज़ान की इस नशियात को कामयाब तरीन बनाने में बहुत अपना अहम किरदार अदा करते आए हैं और साथ ही साथ एक बहुत मोहतरम हिस्सा हैं हमारी नशियात के अलावा दीगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बेहद पसंद करते हैं मजालिस वगैरह में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम हमारे साथ यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा है तमाम मकतब फ़िक्र से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो हम तमाम नुकात पे आज गुफ्तगू भी करेंगे और अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे तमाम मौज़ूआत पर आज बात भी करेंगे। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान यूथ जो है वो जेनज़ी जिन्हें आप कह लीजिए, उनका बहुत अहम किरदार होता है किसी भी माशरे में तरक्की के लिए और उसकी तवानाई के लिए। जो हमारी यूथ होती है और पढ़े लिखे नौजवानों का होना हमारे माशरे में मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल कदर निगाह से देखा जाता है और बहुत ही ज़रूरी भी होता है। तो हमारे दरमियान जो आज इस नौजवान को मैंने डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आज के मौजू के उन्वान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने मदऊ किया और आज ये वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ मोहतरम जनाब मोहम्मद माज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहुत अच्छे माशाल्लाह से सना ख्वां जो कि बज़्म रमज़ान में आप इन्हें भी देखते हैं
اور ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں طلحہ انصاری صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بزم رمضان نشریات کو ہمیشہ سے کامیاب ترین بنوانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ انہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کی جو نعت شریف ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے اور سوزخوانی، یہ جو بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی روداری کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ہمارے محترم دوست اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بزم رمضان نشریات کے کوارڈینیٹر بھی ہیں سید جہانزیب حسین زیدی صاحب. السلام علیکم، کیسے جہانزیب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. یہ آپ کی جو ٹوپی ہے نا، ٹرکش ٹوپی، بس اس سے میں بڑا متاثر ہوں. اچھا جی، چونکہ آپا آج کا جو دن ہے وہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور بالخصوص فقہ جعفریہ کے لیے بہت اہم ترین آج کا دن ہے. تو آپ آج کی دن کی نسبت سے، چونکہ ظاہر سی بات ہے فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ والدہ ماجدہ تھیں ہمارے مولا علی مشکل کشا کی، تو آپ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ آج کے موضوع کے عنوان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور میٹرو ون نیوز پر مجھے بلانے کا آپ کو بہت بہت شکریہ. اور میں تو میٹرو ون نیوز کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہوں، اس لیے کہ یہاں پر میں ایک پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھی جو کہ 9 سال مسلسل چلا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سارے کامران بھائی وغیرہ سب وہاں پر میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. جی جی. اور آپ نے فاطمہ بنت اسد کے متعلق سوال کیا، کیا کہنا اس بی بی کا جس کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن جائے. سبحان اور اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور جس وقت فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کے نزدیک آئیں اور فاطمہ بنت اسد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار عالم میرے اوپر سے اس مشکل وقت کو آسان کر دے، اور اندر سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد اندر چلی آئیے کہ پروردگار اپنے حبیب کے ولی و وصی کی زیارت کا مشتاق ہے. اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کی خانہ خدا میں مہمانی کی گئی، اور 3 دن بعد جبکہ آپ کی آغوش میں آپ کا شیر جیسا بچہ آ گیا اور فاطمہ بنت اسد نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ سے باہر نکلوں، ایک مرتبہ دوبارہ سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد آپ کا میرے حبیب انتظار فرما رہے ہیں. اور فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ پروردگار میں اپنے اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد میں خدائے علی العظیم ہوں، اور اپنے اس بیٹے کا نام تم علی رکھنا. تو سب سے پہلے میں جناب حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد حضرت ابو طالب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و تربیت کا فریضہ سر انجام دیا. عدنان، میں بجا طور سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی مرد میں یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے بغیر کسی بھی نیکی کی کام کو سر انجام دے. بے شک. اور جناب فاطمہ بنت اسد بھائی، کسی نے کوئی نہ کوئی تو ایسا کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوئی ہوگی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا ہوگا، جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما ڈالا ہوگا، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں میں شانہ کیا ہوگا. تو جناب فاطمہ بنت اسد وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمنہ کے یتیم بچے، اور یتیم بھی ساتھ میں، اور حضرت آمنہ کی بھی رحلت ہو گئی تھی، تو حضرت آمنہ کے یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھا. اور حضرت فاطمہ بنت اسد اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ساتھ تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام روتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتارا اور ان عورتوں کو دیا جو کہ سامان غسل و کفن میں مشغول تھی، اور کہا کہ فاطمہ بنت اسد کو کفن کے اوپر میرا پیراہن پہنا دیا جائے. اور دوسرا عجیب کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ نکلا ہے اپنے گھر سے،
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے، اور فاطمہ بنت اسد کو ابھی قبر میں لٹایا نہیں گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تیسرا اہم اور کام اس وقت کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک بند ہو چکی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک کے نزدیک بیٹھ گئے۔ اور سب کو معلوم ہے، احکام شریعہ آپ مجھ سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی تلقین پڑھانے والا ہے وہ فوراً نہ جائے، اور شریعت اسلامی میں بھی یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم دور ہو کر رک جایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد کے قبر پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اب نے کہا، اب نے کہا، اب نے کہا۔ اور جب مسلمانوں نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے 3 اہم اور عظیم کام سر انجام دیے ہیں، آخر ان کاموں کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بزم میں تذکرہ ہو رہا تھا اس روز کا کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے عریاں اور ذلیل اٹھایا جائے گا، تو میری ماں گھبرا کے رونے لگی اور کہا کہ ہائے شرم، ہائے شرم۔ میں نے کہا کہ اماں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنا پیراہن آپ کو پہنا دوں گا۔ اور دوسری مرتبہ میری بزم میں فشار قبر کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو میری اماں فاطمہ بنت اسد رونے لگی اور میں نے کہا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی قبر میں پہلے لیٹ جاؤں گا، اور رحمت العالمین رسول ہوں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قبر میں عذاب آئے۔ اور تیسرا جو اب نے کہا، اب نے کہا، اب نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فاطمہ بنت اسد کی قبر بند ہوئی، اور نکیرین جب قبر میں آئے تو پہلا سوال اللہ کی وحدانیت کا کیا گیا، دوسرا سوال رسول کی رسالت کا کیا گیا، تیسرا سوال علی کی ولایت کا کیا گیا۔ اور جب وحدانیت اور رسالت کا سوال کیا گیا تو اس وقت تک کیونکہ غدیر خم کا موقع پیش نہیں آیا تھا، لہٰذا فاطمہ بنت اسد 1 ساعت کے لیے رکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب نے کہا، اب نے کہا، اب نے کہا، کہیے نہ آپ کا بیٹا، کہیے نہ آپ کا بیٹا، کہیے نہ آپ کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً آپا نے بہت تفصیلی جو ہے اس پہ خلاصہ کیا۔ ابھی تو یہ علم کا ایک طویل ذخیرہ ہے جو کہ جس سے ہم نے مستفیض ہونا ہے ناظرین، اور انہی کی اگلی نشست پہ ہمارے ساتھ چونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، سید علی رضا رضوی صاحب، تو ان سے بھی چاہیں گے آپ لوگوں کو فیضیاب کروانا۔ علی بھائی، اب چونکہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو آج کا دن ہے بی بی بنت فاطمہ اسد کا، تو اس حوالے سے سلام اللہ علیہ کا، تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کیا معلومات فراہم کرنا بسم چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر کبھی زیر نہیں ہوگا، بے شک، شیر کا بچہ ہے، شیر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، نہ وقت سے ڈرے گا نہ حالات سے بدلے گا، یہ شیر کا بچہ ہے، شیر ہی پکارے گا۔ بے شک۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری تعارفات ہوتے ہیں کسی انسان کے، لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں خود ان کا نام ہی تعارف ہوتا ہے۔ بے شک۔ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، اسد عربی میں کہتے ہیں شیر کو، بالکل، شیر کی بیٹی ہیں، اور بیٹا کون ہے؟ اسد اللہ الغالب علی کل غالب، جو بات، اللہ کا وہ شیر جو غالبوں پر غالب ہو، آہا، شیر کی بیٹی اور شیر کی ماں، تو اب بتائیں اس سے زیادہ بہادر خاتون کون ہوگی؟ بے شک، بے شک۔ اور آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 57 سال پہلے قبل ہجرت کی، اور ہجرت کے 4تھے سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپا نے ماشاءاللہ اتنی بہترین، اعلیٰ اور جامع گفتگو کری ہے، بے شک، بے تو شک۔ اب اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ اب آگے اگر میں ان کی شان بیان کروں تو کیا بیان کروں، کس پہلو کو کہاں کس سے پہلو جوڑا؟ کو بیان کروں، تو ماشاءاللہ آپ نے تمام پہلو پہ بیان کر دیے، جی جی، تو آپ اجازت ہے آگے؟ تو جب رسول اللہ خدا بیٹھے تھے قبر مطہر کے اوپر، دیکھیں ہم جناب حلیمہ سعدیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 2 سال 2.5 سال اللہ کے رسول کو اپنے پاس رکھا، باقی ساری زندگی جس ہستی نے ماں بن کے اللہ کے رسول کو پالا وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ بے شک۔ اور جب رسول خدا قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، سب سوال ہوتے قبر کے من دینوں کا، من ربوں کا، اور جب یہ سوال ہو نا من نبیوں کا، اللہ کے رسول نے کہا مادر کہیے ابنی، میرا بیٹا۔ آپ کمال دیکھیں،
وہ معراج دیکھیں جہاں فاطمہ بنت اسد کی اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کہ محمد رسول اللہ، نہیں، آپ یہ کہیں ابنی، میرا بیٹا نبی ہے۔ اور جب سوال ہوا من اماموں کا، آپ کا امام کون ہے، تو رسول نے کہا بولیے ابنی، وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ بنت اسد کی شان ہے، اور یا کیوں شان نہ ہو؟ لیکن آج کے معاشرے کے اندر بہت مشکل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن ہے کہ انسان اپنی اولاد ہوتے ہوئے دوسری اولاد کو، اپنی اولاد پہ فوقیت دے دے۔ ہر انسان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے پہلے وہ اپنی اولاد کو فوقیت دیتا ہے، اس کے بعد دوسری اولاد کو، دوسروں کی اولاد کو، چاہے وہ بھائی کی اولاد ہو، بہن کی اولاد ہو، جو بھی اولاد ہو۔ لیکن یہ فاطمہ بنت اسد کا کمال تھا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، مجھے کھانا کھلایا، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو بعد میں رکھا، پہلے میرا خیال کیا۔ یہ وہ کردار ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا آج کی خواتین کے لیے، کہ جو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کسی وجہ سے خدا نخواستہ کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ لینا تو بہت آسان ہے، وہ اپنی اولاد کے ان کے برابر بھی نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں۔ حق تلفی، بلکہ ان کو نوکر بنا کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ فاطمہ بنت اسد نے دکھایا کہ دیکھو اگر یتیم کی پرورش کرنی تو ایسے کرو کہ اپنی اولاد کے برابر کے اولاد سے زیادہ کر کے دکھاؤ۔ بالکل قبلہ آپ نے درست فرمایا، اور یقیناً ناظرین کرام اگر ہم فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے اگر تفصیلی جو ہے ان کی شخصیت کا خلاصہ کرنے بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری بزم جو ہے وہ بہت مختصر ہے، اور ان کی شخصیت بہت بلند اور بالا ہے۔ تو میں لہٰذا چاہوں گا مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھنا۔ مفتی صاحب، آپ نے بھی تمام تر گفتگو ابھی سماعت کی، اور یقیناً عشر رحمت کا جو ہے وہ آج ہم 7ویں سحری کا سلسلہ جو ہے اسے باقاعدہ اختیار کریں گے، تو آپ آج کے موضوع کے عنوان کے حوالے سے بھی اور بالخصوص عشر رحمت کے حوالے سے کیا آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقینی طور پہ بہت ہی مفصل گفتگو تو آپ کے دونوں مہمانوں نے مکمل کری ہے، اور یقیناً سیدہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ان کی جو شان ہے یہی بہت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی ماں کا درجہ دیا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، تو یہ مقام بہت بلند ہے۔ باقی رہی عشرہ جو رحمت چل رہا ہے مغفرت کا، یقینی طور پہ رمضان رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ بالکل، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں اللہ، اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ کریم اس کے پچھلے ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رحمت کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اس کے مختلف عشروں کو لوگوں نے مختلف نام دیے ہیں۔ کوئی جہنم سے رہائی کا عشرہ، کسی نے کہا کہ پہلا جو ہے رحمتوں کا عشرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ہی مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ جس کو جتنی توفیق ہو وہ بڑھ چڑھ کے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو بٹورے۔ بے شک۔ وہ رب کے جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ گناہگار بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی جو میرے گناہگار بندے ہیں ان تک میرا پیغام پہنچائیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے تمہارے گناہ ہیں وہ سارے ہی معاف کر دوں گا۔ خصوصاً یہ مہینہ رمضان کا ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں عروج کے اوپر ہیں۔ مانگنے والوں کی کمی ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا، ورنہ وہ رب اتنا رحمان رحیم اور کریم ہے کہ جس نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آنسوؤں کو بہایا، پیدا کرنے والے کو رحمان رحیم اور کریم سمجھا، اللہ کریم نے اس کے سارے ہی گناہوں کو معاف کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ، جہنم سے رہائی اور آزادی کا مہینہ، اس مہینے کو مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو سمجھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کا مقصد اور مفہوم بیان کیا روزوں کے رکھنے کا، وہ تھا لعلکم تتقون، جس میں زندگیوں کی تبدیلی مطلوب ہے۔ یعنی صرف رمضان کا روزے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت صحت مند موٹے ہو رہے تھے اور اللہ نے کہا کہ جی ڈائٹنگ پلان کے طور پہ آپ اس کو لے لیں، ڈائٹنگ پلان نہیں ہے۔
یہ رمضان کا مہینے کا مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی محسوس ہو. بالکل. یعنی زبان جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, بہتان نہ باندھے, اس دل کے اندر کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, دوسروں کے لیے دشمنی نہ ہو, مسلمان کے ہاتھ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. بالکل. یہ دراصل اس مہینے کا رمضان کا پیغام ہے. تو یہی کچھ گزارشات میری ہیں کہ اس مہینے کے اندر یقیناً. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ ناظرین کرام ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جبکہ ہم نے ایک نعت شریف جو ہے وہ بھی سماعت کرنی ہے, تو میں چاہوں گا طلحہ آپ جو ہے ایک نعت پڑھیں گے اور اس کے بعد ناظرین ہم بزم رمضان کے پہلے بریک کو یعنی کہ پہلے وقفے کو اختیار کریں گے اور جو آج کے موضوع کا عنوان ہے اس پہ مزید تفصیلی خلاصہ کریں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بزم رمضان اور ہمارے آج کے ہوسٹ عدنان خان میزبان کا, جن کے توسل سے اس نشریات میں میری حاضری ہو رہی ہے, اور شکر گزار ہے میٹرو ون ٹی وی کا جنہوں نے ہمیں بہت ہی بہترین پلیٹ فارم عطا کیا. ہمارا آنا اللہ پاک اپنی مقدس بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا, آتا ہے تمہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر بزم رمضان کی سحری نشریات میں خوش آمدید کرتے ہوئے آپ کا اپنا میزبان عدنان خان حاضر خدمت ہے. اور ناظرین کرام بریک پہ جانے سے پہلے ہم اچھی معلوماتی گفتگو کا حصول بھی کر رہے تھے, ساتھ ساتھ نعت شریف بھی آپ تمام سماعتوں تک, تمام ناظرین تک ہم نے منتقل کروائی. اور ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے ہمارے محترم جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بلال کلاسک کے ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں اور ماشاءاللہ سے زبردست انداز میں لیڈ کرتے ہیں, بہت اچھی لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ. سید محمد انیل بھائی ماشاءاللہ سے آج ان کے صاحبزادے کی جو ہے ولادت کا بھی دن ہے اور وہ ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے سید محمد ارحان. تو ہم بہت دل کی عطا گہرائیوں سے تمام تر اپنی مینجمنٹ کو, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی, بلال کلاسک کی, اور اسپیشلی میں چاہوں گا کہ آپا آپ اس موضوع پہ بھی تھوڑا سا تذکرہ کیجئے کہ آ چکے ماشاءاللہ سے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو کہ ہمارے اسپانسر ہیں بلال کلاسک کی سید محمد انیل بھائی, ان کی ہاں جو ہے ان کے صاحبزادے کی ولادت کا بھی دن ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس بچے کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. ہماری بہت ساری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں, رب العالمین اس بچے کو ہمیشہ کامیاب و کامران. آمین ثم آمین. آپ علامہ صاحب میں کہنا چاہوں گا کچھ آپ اگر عرض کریں. ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے, رحمتوں کا عشرہ ہے, اور رحمتوں میں پروردگار نے ان کو نعمت عطا فرمائی ہے. بے شک بے شک. پروردگار عالم ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. تمام آفات ارضی و سماوی سے ان کے محفوظ رکھے, آمین ثم اور اس بچے کو اپنے والدین کے لیے نیک اور صالح بنائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. یقیناً ناظرین کرام, اور رمضان مبارک میں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے
اور چونکہ میری خود کی بھی ولادت رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہے جب نزول قرآن ہوا تھا، اور یہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری ایک اور دلی دعا ہے اور آپ سب کو بھی چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنی شمولیت کریں، چونکہ عبادات ہماری جو ہے وہ خاصی کثیر ہو جاتی ہیں اور عبادات میں ہماری اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک بس یہ ہے کہ دل سے میری خواہش ہے کہ جب اس دنیا سے الوداع لوں، جب اس دنیا سے اجازت اختیار کروں تو یقینی طور پہ وہ بھی کوئی ماہ مبارک ہی ہو اور بالخصوص رمضان مبارک ہو، تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں میری آخرت کا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یقینی طور پہ میں چاہوں گا یہاں پر چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب آج چونکہ آپ جو دن ہے آج کے دن کی نسبت سے میں چاہوں گا مولا علی مشکل کشا کی چونکہ والدہ کی چونکہ سلسلہ آج وصال کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد مولا علی علیہ السلام جو ہیں ہمارے، جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے یا علیہ السلام چونکہ کہہ لیجئے، جس طرح سے بھی پکاریں تو مولا تو بہرحال وہ سبھی کے ہیں، تو رسول خدا کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ فضیلت کا درجہ اگر کسی کو ملتا ہے تمام مورخین کی تمام تاریخ جنہوں نے بیان کی ہے، تمام کتابوں کے ذریعے سے جو ہم تک منتقل ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مولا علی مشکل کشا کی ولادت کے بعد مسلمانوں نے کتنی زیادہ اسٹرینتھ جو ہے اس کا حصول کیا؟ اور کئی جنگیں ہیں اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر رسول خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ہمیں فتح یابی سے ہمکنار کروایا تو مولا علی مشکل کشا تھے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اپنا اس پہ اپنا موقع بیان کیجیے۔ جی بالکل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی کیا کہنا۔ شروع میں بات ہوئی فاطمہ بنت اسد کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ نے ان کو ایک قید کیا کہ وہ فقہ جعفریہ کے اندر بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ خدا نہ کرے ایسا بالکل بھی جی بالکل اس طرح کی آپ نے بات کی، جبکہ میں ایک بات آپ کو یہ کہوں، فاطمہ بنت اسد ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا حسن حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جی بالکل اس کو کہیں بھی ہم کسی بھی خاص جگہ پر قید نہیں کر سکتے، کیونکہ عظیم شخصیات ہیں اور ہر شخص کو ان سے دلی محبت اور لگاؤ اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، جس شخص کو صحابہ و اہل بیت سے یعنی کوئی بھی عداوت ہو یا ان کے اندر کوئی بھی ان کو ایسی چیز محسوس ہوتی ہو تو وہ پھر میرا خیال ہے یہ قبلہ کے لیے معذرت چاہوں گا، اگر آپ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین گھرانہ ہم سب جو سمجھتے ہیں، ہماری جو عقلیں ہیں، کیونکہ ہم تو اتنے زیادہ علم والے نہیں، آپ تو صاحب علم ہیں، تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ قدر کی نگاہ اور سب سے زیادہ مقبول جو گھرانہ ہے وہ رسول خدا اور آل رسول ہی ہیں یقینی طور پہ۔ جی بالکل، اس کے بعد ہی سارا سلسلہ بنا۔ دیکھیں صحابہ و اہل بیت یہ ہماری جان ہماری شان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہمارے سر کا تاج، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نام بھی زبیر عباسی ہے اور میں خود یعنی سید ہوں اور حضرت عباس کے خاندان میں سے ہی ہوں، تو الحمدللہ یہ کوئی فخر کی یا اعزاز کی بات نہیں ہے، میرے لیے مقصد ایک عاجزی انکساری کے ساتھ ایک امتحان بھی، فخر ویسے تو ہے اطلاق نہیں تو سید اللہ نے بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے آپ نے کہا، صحابہ کے جتنے بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور نبی علیہ السلام سے سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، کسی کے معاملات بہت زیادہ بعض جگہوں پہ ایسے دکھتے ہیں کہ معلوم چلتا ہے کہ دیگر صحابہ اور یہ صحابہ کمپیریزن کرنا بعض دفعہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا ایک مقام دیکھیں بہت بلند ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے خصوصی بات کی ہے تو شان علی کے کیا ہی کہنے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور منصب میں سمجھتا ہوں واقعتاً کسی تعارف کا محتاج نہیں اور بہت ہی بلندی اور عروج پر ہم کو نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ٹریول کیا، ہجرت کا سفر کیا، نبی علیہ السلام پہ جو ایمان لائے، جہاد کا میدان ہو، قتال کا میدان ہو، دعوت کا میدان ہو، ہر جگہ پہ نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی آواز پر لبیک، تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ بے شک، اور یقینی طور پہ ناظرین کرام مفتی صاحب نے بہت اچھے نہج پہ لا کر گفتگو کو تھاما، اور یوں تو مولا علی علیہ السلام پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اور ان کے اگر فضیلت اگر ہم بیان کرنے پر آئیں، ان کی شان بیان کرنے پہ آئیں تو ایک بہت طویل ہمیں نشست اس کے لیے درکار ہوگی، تو یہاں پر چونکہ معاذ بھی موجود ہیں تو میں چاہوں گا معاذ آپ بھی اپنا موقف جو ہے تھوڑا سا بیان کیجئے کہ آپ ماشاءاللہ سے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہے،
غالباً کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ پہلے تو اس کی وضاحت کریں۔ یس کمپلیٹ ہو گیا ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا، ماشاءاللہ، کنگریچولیشنز۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ نے علماء کرام کی گفتگو بھی سماعت کی اور مولا علی علیہ السلام کی، چونکہ آج ماشاءاللہ سے والدہ ماجدہ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ یوم وصال ہے ان کا، اور مولا علی کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما بالفاطمہ۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء محمد حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اس گھرانے کی بات ہی کیا کریں کہ جس گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدۃ النساء، جسے میرے محبوب کہیں الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے گھر جاتی ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آ رہا کیونکہ ایک وسیع اور بلیغ گفتگو صاحبان علم نے کی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آ رہا، میں اسی کو آگے تسلسل کو بیان کرتا ہوں۔ عدنان بھائی، اس کی گھر مولا کائنات کے گھر سیدۃ النساء میرے محبوب کی شہزادی آ رہی ہیں، اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب حسن کی تربیت بھی کر رہی ہیں، چکیاں بھی پیس رہی ہیں، اور ایک موقع پہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جن کا دن مبارک ہے تو ان کی خدمت کری۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ تم چھوڑ دو، یہ کام میں کر دیتا ہوں، فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ سے منسلک۔ تو جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے علی ایسا نہ کہو، یہ تمہاری ماں نہیں صرف یہ میری بھی ماں ہے۔ اتنی بڑی بات، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے اس موضوع کو آگے بڑھایا اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ فاطمہ بنت اسد کے قبر مبارک میں رحمت للعالمین نبی تشریف لے گئے، تو میرا آج کبھی عدنان بھائی یہ سوچے ہیں آپ کہ کبھی کسی کا یہ دل نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں مرے؟ ہم کسی کا بھی یہ دل نہیں چاہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ماؤں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ابوذر غفاری فرماتے ہیں آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش علی کی ماں کی جگہ آج ابوذر غفاری کی ماں مر جاتی، کہ اس کی قبر میں کیا سوالات ہوں گے جس کی قبر میں آمنہ کا لال رحمت للعالمین نبی پہلی تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، معاذ نے بہت اچھے نہج پر لا کر یقیناً اپنی بھی بہت تفصیلی جو ہے وہ معلوماتی جو گفتگو تھی، ظاہر ہے جیسا ان کے بارے میں نے بیان کیا بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں اور بہت اچھی ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کا جو موقف تھا وہ بھی بڑی ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس کی وضاحت کی، اور ساتھ ہی ساتھ لازمی سی بات ہے رسول ہوں، آل رسول ہوں یا صحابہ کرام ہوں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت کا جو گھرانہ ہے وہ ظاہر ہے ہمارے آل رسول کا گھرانہ ہے، تو آج اسی کے حوالے سے ہم نے اپنی نشست رکھی ہے، بزم سجائی ہے۔ تو ابھی فی الوقت ناظرین کرام ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف، اور جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ میرا ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، ایسا نانا کس کا ہے، ایسی نانی کس کی ہے، ایسا دادا کس کا ہے، ایسی دادی کس کی ہے، ایک کا صدقہ کونوں مکان، ایک کا صدقہ کونوں مکان، ایک عرب کی ملکہ ہے، ایک عرب کی ملکہ ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے۔ کیا سبحان اللہ۔ اور جہاں زیب نے میرا خیال ہے بہت ہی مختصر دورانیے میں اچھے طریقے سے آج کے دن کو میں سمجھتا ہوں، آج کے دن کی نسبت کو اپنے جو ہے برقرار رکھتے ہوئے ایک بہت اچھے اشعار کے ساتھ، اچھے چناؤ کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، اور میں مزید چاہوں گا گفتگو چونکہ آج زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں اہل بیت اطہار پہ ہو اور آل رسول پر ہو، تو چونکہ ڈاکٹر صاحبہ آج ماشاءاللہ میں نے آپ کو مدعو کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو مزید مستفیض کیجئے، تھوڑا سا اور مزید شخصیت کے بارے میں خلاصہ کیجئے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی یعنی جناب فاطمہ بنت محمد جب بیاہ کر مولا کائنات علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب جن کے کنیت سے حضرت ابو طالب کا نام ابو طالب تھا، تو وہ طالب جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، اور جناب جعفر کا جنگ موتا میں کیونکہ شہادت ہو گئی تھی، حضرت عقیل کثیر العیال تھے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور قرینس قیاس یہ ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، لہٰذا فاطمہ بنت اسد یقیناً حضرت علی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ بنت محمد کے گھر میں تشریف لائے، اور فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد میں اس قدر پیار اور محبت تھا کہ ہمارے یہاں میڈیا پر اس رشتے کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، یعنی ساس اور بہو کا رشتہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ جب خوشنودی خدا مد نظر ہو تو پروردگار عالم کی جانب سے جتنے بھی رشتے مقرر کیے جاتے ہیں اس رشتوں کو میں اللہ کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور بنت محمد سے زیادہ کون ایسا تھا جو کہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھے۔ بے شک یقیناً ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھے طریقے سے اس بات کی وضاحت کی۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بھی کچھ جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں کچھ بیان کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف ہم جب مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی جو انہوں نے جنگ فتح کی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی اور بھی کئی فضیلتیں ہیں، اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی مختصر اگر ایام میں رہتے ہوئے آپ خلاصہ کر دیں تو بہترین ہے۔ آج بالخصوص دن ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، تو اسی حوالے سے صرف دو نکات۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ جناب جب اسلام آیا تو دیکھیں پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے اسلام کو قبول کرنا، ایک ہوتا ہے اسلام کو تسلیم کرنا، صحیح، دو الگ الگ چیزیں۔ صحیح، جب انسان کسی ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جاتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور اگر اسی مذہب میں ہو تو اس کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت پیاری بات ہے۔ بے شک خاندان بنی ہاشم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ صحیح، یہ وہ خاندان تھا جو دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم و دائم تھا۔ قبلہ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا، منتقل بھی تو کیا ساتھ ہی ساتھ، یہ بات بھی تو باور ہونی لیکن چاہیے۔ وہ منتقل کرنا الگ چیز ہے، پہلے ہوتا ہے قبول اور تسلیم کا مرحلہ، جی بالکل، لیکن جب انسان قبول کرتا ہے تو تبلیغ کر کے دوسروں کو بھی قبول کروا لیتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ ہے نا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے تسلیم کرنے کا، تو خاندان بنی ہاشم نے اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ پہلے سے دین ابراہیم پہ موجود تھے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد دوسرے نمبر پہ اسلام لائی ہیں، لیکن ابن حدید معتزلی نے اس قول کو رد کر کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، فاطمہ بنت اسد اسلام کو تسلیم کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ جب حکم آیا کہ جو کافر مرد اور عورتوں کے نکاح ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر، یعنی اگر عورت مسلمان ہو گئی ہے اور شوہر کافر ہے، نکاح ختم، الگ الگ ہو جائے، یا عورت مسلمان ہے شوہر کافر ہے، جب بھی نکاح کو باطل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی یہ خاصہ تھا کہ کیونکہ دونوں دین ابراہیم اور دین محمد مصطفیٰ پہ قائم و دائم تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے نکاح کو قائم و دائم ہی رکھا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہی علامہ صاحب نے۔ یقیناً آپ لوگ اس سے ناظرین خاصے مستفیض ہوئے ہوں گے، اور یہاں پر چونکہ ابھی گفتگو ہماری جاری و ساری تھی، لیکن اب مجھے دامن وقت کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ بس ہمارے پاس جو دورانیہ ہے وہ بہت ہی محدود رہ گیا ہے، تو لہٰذا بس لاسٹ میں چاہوں گا ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے میسیجز لینا۔ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اختتام میں جاتے جاتے بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کو؟ آپ نے علی مختصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال کیا کہ ان کی کوئی خوبی اور بھی بہت ساری ہیں، تو اس میں سے خوبی رمضان کے حوالے سے میں بیان کر کے مختصر سی کر دیتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کا وقت ہے، بیٹھے میں، دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک سائل سامنے تھا، وہ سائل یتیم تھا۔ سوال ہوا، آپ نے سارا کا سارا افطار ان کو دے دیا، روزہ خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن یہ دستک ہوتی ہے، دیکھا سامنے قیدی تھا، دونوں میاں بیوی نے پھر ان کو افطار دے دیا، پانی سے روزہ افطار کیا۔ یہ سخاوت کا درس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرانے سے ملتا ہے، تو یہ ایک بہترین درس ہے اس مہینہ رمضان کے حوالے سے۔ بے شک۔ معیز آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سوری عدنان بھائی، جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ثقافت تو ان کے گھر کی وراثت اہل بیت کی، وہ پھر امام جناب زین العابدین کی طرف جائیں، ادھر بھی ثقافت وراثت ہے، تو اسی طرح سے رمضان الکریم اور بزن رمضان کی جانب سے ہی ہے ثقافت کو عام کیا جائے، رسول اللہ کی امت کی خیر کی جائے۔
آپ ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں تمام ناظرین کو؟ اچھا جناب فاطمہ بنت اسد کی کیونکہ رحلت کا آج کا دن ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم ہماری بیٹیوں کو اور ہماری عورتوں کو جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ بیوی تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھایا۔ بالکل، اور یقینی طور پہ ناظرین کرام اب جو ہے ہمیں آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ یہاں سے اجازت اختیار کرنی ہے، اور اس امید اس توقع کے ساتھ کہ آج کی بزم رمضان نشریات کو آپ نے بہت پسند اور پذیرائی کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الوقت کے لیے آپ کو اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ اجازت اختیار کرتے ہوئے اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔